अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से में भी आपके लिए सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं या आप किसी ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। जो सवालात ब्रेक से पहले आए थे, कुछ ख्वाब उनका तज़किरा चल रहा है। हमारे भाई ने जो बहुत अच्छा सवाल किया है वो कि कब्रिस्तान एडवांस बुकिंग कराना जायज़ है या नहीं। यानी ये कि आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र की जगह ख़रीद कर रख ले, ये बात जायज़ है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से ये बात साबित है। तो ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ कब्र की कमी है, कब्रिस्तान के जगह की कमी है, या ऐसा है कि लोग कब्रिस्तान वक्फ़ करने में बुख़्ल से काम लेते हैं। खैर, हमारे यहाँ तो ख़रीदना ही पड़ता है, तो अगर आदमी लेना चाहे तो ले सकता है, एडवांस में ले सकते हैं इस कब्र की जगह को। हाँ, अगर कोई वक्फ़ कब्रिस्तान है, यानी तमाम मोमिनीन के लिए वक्फ़ है, मुसलमानों के लिए वक्फ़ है, किसी ने वो ज़मीन वक्फ़ कर दी है, तो उसमें अपने लिए जगह मुतय्यन करके रखना ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें दूसरों का हक़ दबाना है। हो सकता है अभी आप न मरें, आपसे पहले 50 आदमी 100 आदमी मर जाएं और जिनको उस कब्र की ज़रूरत है उस जगह की, वो महरूम रह जाएं, परेशानी हो। लेकिन अगर यहाँ जो मामला चल रहा है हमारे यहाँ कि ज़मीन ख़रीद लेते हैं, ज़मीन वो कब्र की जगह ख़रीदी जाती है, तो इस सूरत में अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हैं। दूसरा, हमारी बहन के लिए दुआ करने की दरख्वास्त उनकी कि परेशानी है, अल्लाह ताला आपके दिल की परेशानियों को दूर फरमाएँ। दिल की परेशानी के लिए सूरह अलम नशरह लका सदरक ये पढ़ती रहें। इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाया, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला, व वज़अना अन्का विज़रक, हमने आपके बोझ को कम कर दिया, दिल के ऊपर जो तंगी थी वो ख़त्म हो गई। व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, फिर ताकीद है, हर परेशानी के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, जब आप फ़ारिग़ हो जाएँ रब की इबादत कीजिए। व इला रब्बिका फ़रग़ब, रब की तरफ रुजू कीजिए। तो आप इस तर्जुमे को भी देखें तो इसमें मालूम होता है अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ को हल्का कर दिया है, जो परेशानियाँ थी आपको वो कम कर दी हैं। इसलिए इस सूरत के पढ़ने से ये होगा कि आपकी दिल की परेशानियाँ ख़त्म होगी और दिल को सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारी एक बहन का जो ख्वाब ज़िक्र किया उन्होंने कि बहुत से अनार नज़र आए और उनमें से 2 अनार उन्होंने उठा लिए। अच्छा ख्वाब है। अनार का ज़िक्र अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों में ज़िक्र फ़रमाया है, और मुअब्बिरीन बतलाते हैं, ताबीर के माहिरीन, कि अनार की ताबीर 1000 दिरहम है। तो इंशाअल्लाह आपको कहीं से 2000 दिरहम मिलने वाले हैं, 2000 पाउंड आएंगे आपके पास। दूसरा, हमारी बहन का ये ख्वाब था, कहीं जा रही हैं और किसी ने कहा कि दुआ का वक्त हो गया, सोचा चलो अच्छे मौके पर आई हूँ। जब दुआ के लिए पहुँची तो वहाँ पर खजूर और वाटरमेलन के सीड रखे हुए हैं। ये अच्छा ख्वाब है। और बाद में जो आपने हिंदू औरत को कोई चीज़ तलाश कर रही थी, 2 पाउंड 50p जो आपने देखे, 2 इशारे इसमें हैं। एक तो ये कि आप जो दुरूद शरीफ पढ़ती हैं वो कबूल है और अल्लाह ताला को आपकी वो दुरूद शरीफ का पढ़ना मंजूर है। दूसरा, 2 पाउंड 50p ये इशारा है ज़कात की तरफ, कि ज़कात आपने दी है वो भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गई है, और उसके बदले में आपको जो जन्नत की नेमतें बताई गई है उसमें खजूर है। नखलुन सूरह अर्रहमान के अंदर इसको भी अल्लाह ने जन्नत की नेमतों में शुमार किया है। और वैसे भी खजूर जो है ये बहुत मुफीद है हलाल रिस्क में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में खजूर और सिरका है वो घर कभी तंगी का शिकार नहीं होगा। यानी बस ये 2 चीज़ें ऐसी है, खाना खाकर इंसान गुजारा कर सकता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात ज़िक्र किए गए, हज़रत आयशा फरमाती हैं 2-2 महीने गुज़र जाते, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो किसी ने पूछा फिर कैसे गुज़र करते थे, कहा खजूर और पानी खाकर ज़िंदगी बसर कर लिया करते। तो ये अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाजेगा और आपकी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। सवाल और जवाब का सिलसिला अब भी जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप भी
اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ جو گفتگو چل رہی تھی اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا آپ نے ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا۔ فرحوا بما عندہم فلما جاءہم، جب اللہ کی دلائل نشانیاں ان کے پاس آئی، فرحوا بما عندہم من العلم، ان باتوں پر خوش تھے جو ان کے پاس موجود تھی، اور اللہ کے پاس سے جو علم آیا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جو ان کو علم حاصل تھا اس پر خوش تھے، اللہ نے جو وحی کے ذریعے علم بھیجا اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا یہ ان کی جہالت تھی۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، آخرت میں غافل ہیں، آخرت کے معاملے میں جاہل ہو گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ جن کو اپنے اپنے علم میں مہارت ہے، اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں تو ماہر، آخرت کے معاملے میں زیرو۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو نماز بھی پوری سنن و آداب کے ساتھ نہیں آتی، بہت سے وہ ہیں جن کو زندگی گزارنے کے ضروری مسائل کا پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علم سے آراستہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کو نفع نہیں دیا ان کے ایمان نے جب ہمارا عذاب آ گیا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اب ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک انفرادی طور پر کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ فرشتوں کو دیکھ لے، سکرات کی کیفیت شروع ہو جائے، ایسے وقت میں اگر کوئی ایمان لاتا ہے یا اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے جس وقت سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیں۔ جی میں نے دو پوچھنے ہیں وظیفے۔ ایک میرا بیٹا ہے، اس کے نا کانوں میں آوازیں بہت آتی ہیں، شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں ہاں، اس کے کان میں ویکس سی، وہ صفائی کرائی ڈاکٹروں نے نا، تو اس کے بعد اس کے کانوں میں نا آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے سال کا ہے؟ 40 سال کا۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو میرا پوچھنا تھا کہ میرے نا جسم میں کوئی چیز بنتی ہے، اچھا، ایسے لگتی جیسے باڈی کے اوپر ہوتی ہے، جب بیٹھتی ہوں تو پیٹ کے اوپر آ جاتی ہے، پھر کھڑی ہوتی ہوں تو بیک میں ساری پھیل جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں جی، انکمفرٹیبل بہت ہوتی میں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو ہم تو انتظار روز کرتے ہیں آپ کا پروگرام کب لگے گا، ہم دیکھیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اور میرا ایک خواب ہے، جی میں آج رات کو خواب میں دیکھا تھا، میری والدہ ہے، میری بہن ہے پاکستان میں بھی ادھر ہی ہوں۔ تو والدہ بہن بڑی ہے، میرے سے بڑی ہے، وہ ادھر ہے۔ تو میری والدہ نا نئے شوز لائے، پیر سے لائے ہوئے، تو مجھے اچھے شوز ہے جو نرم بھی ہیں اور آرام دہ والے ہیں، تو مجھے بولتے ہیں یہ میں واپس کروں گی شاپ والے کو۔ اچھا، تو میری بہن اس کو والدہ کو بول رہی ہے کہ کیوں واپس کریں گے، تو وہ بولتے ہیں یہ بہت مہنگے نا، 450 روپیہ ان کے پرائس کہتے ہیں، بہت مہنگے والے ہیں نا۔ اچھا، تو میں اپنی والدہ کو بولتی ہوں کہ آپ نہیں واپس ان کو کرو، میں اس کے پیسے میں دے دوں گی اچھا، شاپ والے کو۔ تو اچھے شوز بہت یہاں نرم ہیں اور آرام دہ بھی ہیں، لگنے سے بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو میری بہن ہے تو وہ تھوڑی سی پریشان ہے، تو اور اس کی پیر کی جو ایڑیاں ہیں وہ پھٹی ہوئی ہیں اور اس کے پرانے سے شوز لگے ہوئے ہیں، تو
وہ تھوڑے سے پھر پتہ نہیں اس جگہ سے ہم ہٹ کے کسی جگہ پر میری والدہ بھی ہے، میں بھی ہے، میری بڑی بہن بھی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں تو تھوڑے سے ہم جاتے ہیں تو ایک تھوڑی سی چڑھائی والی جگہ ہے، ادھر جاتے ہیں جب تو میری بہن جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، تو بولتی ہے رسی ٹوٹ گئی ہے، تو رسی ٹوٹ گئی ہے، چھت گر گیا ہے۔ تو میں تھوڑی حیران رہ گیا، میں بولتی ہوں اس کا مکان تو پکا ہے، اس کا چھت کیسے گر گیا، رسی کون سی ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا، جب میں یہ سوچنے لگتی ہوں تو تھوڑی تھوڑی سی جیسے میں یہ نیچے دیکھتی ہوں تو زمین تھوڑی جیسے وہ پھٹ جاتی ہے نا زمین، تو جب زمین تھوڑی یہاں جب سلائیڈ ہوتی ہے اس طرح تو وہ پھٹتی ہے زمین، اس طرح سے زمین پھٹ رہی ہے۔ اللہ، تو میں سوچتی ہوں ہاں یہ کوئی بارش بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں خراب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں بھی اس کا مکان والی جگہ جو ہے وہ گر گیا ہے، چھت گر گئی ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ زمین پھٹ رہی ہے نا۔ ہاں ہاں، بس میں اتنے تک یہ خواب دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا اس کی دیں۔ بہت پریشانی ہوتی ہے سب نا اس کی خواب کی تو بہن آپ کی پاکستان میں ہے؟ جی انشاءاللہ بتا دیں۔ دوسرے کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کو خواب اس رات کو آیا کہ شیر نے حملہ کیا اس کی گردن پر، رات سوئی فجر سے پہلے۔ اچھا، تو آنکھ کھلی تو کہتی ہے کہ اس نے پیچھ خواب میں نکال لیا گردن سے۔ اچھا، تو پھر آنکھ کھلی تو فجر کا ٹائم تھا، مجھے جو ہے نا کہتی ہے کہ 45 منٹ درد رہا، تکلیف رہی، تکلیف، محسوس کیا کہ درد میری گردن میں درد رہا، اچھا اچھا، کاٹنے کا درد جو اس نے کاٹا ہے وہ پیس بھی نکال لیا خواب میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت کافی خراب ہے، دعا میں یاد رکھنا پلیز، اللہ تعالیٰ آپ کا شفا دعا کرنا کاملہ میرے عاجلہ لیے، عطا میرے فرمائے بچوں کے لیے، کافی انشاءاللہ طبیعت ضرور۔ خراب ہے میری۔ اللہ تعالیٰ، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شکر اللہ کا۔ مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، جی میں نے ایک عورت اور دو اجنبی مرد، 2-3 بندے مرد، انہوں نے کپڑے کافی پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو میں ان کو دور سے کہتی ہوں کہ انہوں نے کتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں کہ پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، دور سے میں بولتی ہوں، اپنے اکیلے میں بولتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے بھی تو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے بھی کپڑے اچھے نہیں ہیں، پرانے کسے پہ سے ہیں، تو اب کیا کروں میں؟ تو پھر میں گلٹی فیل ہوتا کہ میں ان کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ میرے بھی کپڑے پرانے ہیں، تو میں پھر چپ کر جاتی ہوں، میں ان کو کچھ کہتی نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ میں ایک روم میں اندر چلی جاتی ہوں، تو میرے اوپر کی باڈی جو ہے کپڑا نہیں ہے، مطلب میں نیکڈ ہوتی ہوں، شرٹ میں نے پہنی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں وہاں میرا ایک بیٹی کا ہسبینڈ ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے 2 بچے ہوتے ہیں، وہ چارپائی کی بیٹھا ہوا ہے، کھانا دیر ہوتا ہے بچوں کو، تو پھر میری ساتھ میں میری ماں ہوتی ہے، تو ایک دم میری ماں دیکھ کو مجھے چونک جاتی ہے، جیسے ڈر جاتی ہے کہ تم نیکڈ ہوتے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ تو میں کہتی ہوں اس کو کہ میں منڈی گالا کہتی ہوں، نہیں فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ میں کپڑے لگانا بھول گئی ہوں، شرٹ پہنا بھول گئی ہوں میں۔ تو جو میرا ہسبینڈ، بیٹی کا ہسبینڈ بیٹھا ہوتا ہے نا، میں اس کو پیچھے مڑ کے کہتی ہوں، اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی روم میں، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میری طرف دیکھنا مت کہ میں نیکڈ ہوں، میں کپڑے لانا بھول گئی ہوں، میری طرف مت دیکھنا۔ تو وہ کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہتا۔ سڈنلی ڈور پر کوئی اجنبی بندے آ جاتے ہیں، تو 2-3 ایک عورت ہوتی ہے میرے خیال میں، 2 مرد، تو جب جانتی نہیں ہوں اجنبی ہوتے ہیں، تو ڈور نہ کرتے ہیں، تو دیوار کے اوپر سامنے ایک چیٹا ٹاول ہوتا ہے وائٹ کلر کا، میں وہ اٹھا کے اپنی باڈی کے اوپر لگا لیتی ہوں، تو وہ ٹاول میں اس سے اپنا پردہ جسم کو ٹانگ لیتی ہوں، تو صرف اوپر کے جسم میرا مطلب کپڑا نہیں ہوتا، نیچے کا پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے خواب کی تعبیر جاننی ہے پلیز۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، اللہ نے والے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے خواب ہیں۔ جی جی، کیا دیکھا آپ نے؟ ایک تو میری بیٹی نے دیکھا کہ سورہ محمد پڑھ رہی ہے، سورہ محمد ڈھونڈ رہی ہے اچھا، قرآن شریف میں، اور ایک تو میں نے دیکھا کہ میری نانی کھڑی ہے اور ان کے بال کالے ہیں اور میرے ذرا سفید ہے، تو میں یہ بول رہی کہ نانی کے تو بال ابھی تک کالے ہیں۔ اچھا، اور ایک جو خواب میں نے بہت دیر پہلے دیکھا تھا کہ بادل پہ خون ہے اور میری حالت بہت لاغر ہوئی ہے، بس میں بیمار ہوں بہت۔
یہ جو ماموں کے بال کالے نظر آئے، یہ ماموں زندہ ہیں ابھی؟ ماموں نہیں، نانی نہیں زندہ نہیں ہے. اچھا، والد صاحب ہیں؟ نہیں، نانی. کون؟ میرے نانی کے بال کا. نانی، اچھا. تو نانی کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اور یہ خون جو دیکھا یہ بادل پہ دیکھا؟ جی. ٹھیک ہے. اور یہی مجھے پوچھنا تھا. انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی. اور مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی، کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے یہ دیکھا ہے، اور یہ ابھی کل کی ہی رات کو دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور گراؤنڈ فلور پر، تو گارڈن کے 2-3 ڈور ہیں. ویسے ہمارے یہاں 2 ہیں، لیکن ایسا دیکھ رہی ہوں کہ 3-4 وہ دروازے ہیں، اور گارڈن میں بہت سے شیر ہیں، اور وہ ہم دھکا دے کے دروازے سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں تمام فرنیچر، ٹیبل، ہر چیز اس کو لگا رہی ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے یہ دروازے کھل جائیں گے اور یہ اندر آ جائیں گے. ان کو روک رہی ہوں. اور 3-4 اور اس کے پیچھے بھی شیر نظر آ رہے ہیں. تو بہت ڈر رہی. تو میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں، جوان بیٹا ماشاءاللہ سے، تو اس سے کہہ رہی ہوں، میں نے کہا دیکھو بیٹا اب یہ دروازے چینج کر دیں گے، دیکھو یہ تو ہل رہے ہیں. تو وہ دیکھ رہا ہے، اور لیکن ان کو میں آنے نہیں دے رہی، روک رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے دروازوں کو دبا پیچھے کر کے. اور بس پھر اس کے بعد یہ میں نے ایسے ہی دیکھا ہے. بیٹا بھی روکتا ہے پھر؟ بیٹا بھی روک رہا، ہاں بالکل. بیٹا بھی ہر طرف سے فرنیچر لگا رہا ہے. اور میرا پوتا ہے چھوٹا سا، جو بڑا ہے 14 سال کا، دیکھ رہی ہوں کہ وہ چھوٹا سا ہے ابھی، ایسے ہی سال بھر کا یا ایسے. تو میں اس کو سنبھال کے الگ سے لٹال رہی ہوں، اور دروازوں کو روک رہی ہوں، ان شیروں سے بچا رہی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. بس آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا. ہماری بہن نے یہ بتایا کہ ان کے بیٹے کے کان میں آوازیں آ رہی ہے. اس کے کان کو صاف بھی کروایا، لیکن ابھی یہ تکلیف بڑھ گئی ہے. دیکھیے، اس کے لیے بہترین عمل اس کو یہ بتا دیں کہ دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کر سکتے ہیں. 11 مرتبہ اللہ کا نام یا سمیعو، سمیع کے معنی سننے والا. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ نام ہے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے اس کو کان پہ مل دے. صرف چاہے دونوں کانوں پہ ملے، دونوں ہاتھ پر یہ کر کے دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد بھی کریں، اور ویسے بھی جب یاد آئے، جب 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھونک مار دیں اور پھر ہاتھ مل لیں. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے انشاءاللہ اس تکلیف کو، کان کی تکلیف کو ختم فرما دیں گے. دوسرا، آپ نے جو بتایا کہ آپ کے جسم میں اس طرح کوئی چیز بن جاتی ہے اور پھر جب بیٹھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، آپ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 45 اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پئیں. آیت ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس یہ ایک آیت ہے. آیت کا نمبر ہے 45. آسانی کے لیے الحمدللہ رب العالمین پہ آیت ختم ہوتی ہے. اس کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں. دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کر سکتی ہیں، اور پانی پہ دم کر کے اس کو پینا ہے. ہماری بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کی والدہ ہیں پاکستان میں، یہ بھی ادھر ہی ہیں. وہ بہترین قسم کے شوز لائی ہیں جو کمفرٹیبل ہیں، نرم ہیں، آرام دہ ہیں. وہ دکان والے کو واپس کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کہتی ہیں نہیں، میں اس کی پرائز دے دوں گی، لیکن آپ اس کو رکھیں. اس کے بعد آپ نے بہن کی پریشانی کو دیکھا ہے. دیکھیے، یہ جوتے جو ہیں یہ انسان کے لیے چلنے کے وقت، سفر کرنے کے وقت آرام کا ذریعہ ہوتے ہیں. جتنے زیادہ آپ نے جوتے کمفرٹیبل دیکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ وہ کمفرٹیبل لائف آپ کو دے رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل رہیں گی، اور آپ اس کی پرائز بھی دینا چاہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ خرچ بھی کر رہی ہیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے زندگی میں. دوسرا، جو آپ کے بہن کا مسئلہ ہے، وہ اس کی پریشانی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کی زمین بھی پھٹ رہی ہے، اس کے گھر کی رسی ٹوٹ گئی ہے. اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے.
اگر آپ سے ہو سکے تو اس بہن کی مدد بھی کریں، حق تعالی شانہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا آپ نے بتایا ہماری بہن نے کہ بیٹی کو خواب آیا ہے، شیر نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور گردن کی طرف سے اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت ہے، خاص طور پر کوئی ایسی طاقت جس کے اندر گورنمنٹ ملوث ہے، ایسی کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے بیٹی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ کچھ صدقہ کر دیں اور روزانہ صبح شام آیت الکرسی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری ہماری بہن کا خواب تھا کہ وہ دیکھ رہی کہ ایک عورت ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھی ہیں، پھر یہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں نے بھی تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، اور بعد میں آپ کو اپنے آپ کو بغیر لباس کے جو آپ نے دیکھا ہے۔ دیکھیے بے لباس دیکھنا، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں تو بیماری ختم ہو جائے گی، آپ اگر مقروض ہیں تو قرضہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے بغیر لباس کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی کمزوری والدہ پر ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر وہ جو دیکھا ہے کہ بیٹی کا شوہر وغیرہ یہ آپ کی طرف نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بدن پر ٹاول استعمال کر لیتی ہے، مطلب بدن پر کپڑا پردہ کر لیتی ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ والدہ کے سامنے آپ اپنے بدن کو بغیر لباس کے والدہ دیکھ سکی ہیں، تو والدہ کے سامنے آپ کی کوئی کمزوری ظاہر ہوگی۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ سورہ محمد کھلی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام کے ساتھ ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام کی صورتیں ہیں۔ 26ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے، تو اچھا ہے خواب کے اندر اس صورت کا دیکھنا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے اس صورت میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، سکون کی علامت ہے یہ دیکھنا۔ اور جو نانی کے آپ نے دیکھے بال کالے ہیں اور آپ کے بال سفید ہیں، بال کالے ہونے کا مطلب ہے بغیر فکروں کے ہونا۔ تو نانی جن کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے مقام پر ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے اور ان اچھی حالت میں ہے۔ وہ بادلوں پر خون دیکھنا، یہ آپ کی جو بیماری ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حق تعالی شانہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ دوسرا آخر میں جو ہماری بہن نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ گھر میں گارڈن کے اندر کئی شیر ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، یہ روک رہی ہیں، ٹیبل کرسی وغیرہ رکھ کر دروازہ بند کر کے تاکہ دروازہ نہ کھول سکیں۔ یہ شیر کا ہونا یہ بھی کسی حکومتی ادارے کی طرف سے آپ پر نظر ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مداخلت کریں، کوئی تکلیف پہنچائیں، لیکن آپ نے جو دروازہ بند کیا ہوا ہے اور آپ اس کا ڈیفینس کر رہی ہیں، اس کا مطلب آپ اس شر کو، اس برائی کو، اس طاقت کو اپنے پاس آنے سے روک رہی ہیں، اور وہ آپ کے پاس نہیں آ سکے، گھر کے اندر نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایجنسیز وغیرہ ہیں وہ آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی لیٹر وغیرہ آئے، تو فکر نہ کریں، حق تعالی شانہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ روزانہ آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتی رہیں۔ دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ ان تمام لوگوں کو جو پریشان، حال پریشانی دور فرمائے، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شر سے، مصیبت سے، حادثات سے حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور جو ہمارے رشتہ دار بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو کسی دشمنوں کے شر سے پریشان ہیں اللہ ان کو دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کے گھر کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد میں مدد عطا فرما دیجیے، کامیابی عطا فرما دیجیے۔ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما دیجیے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے اچھے رشتے عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو گھروں میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کا اور اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اور اللہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے، ایسے ماحول عطا فرما دیجیے۔
ہر قسم کے شر سے، جادو کے اثرات سے، عصبی اثرات سے، کینہ پروروں کے کینے سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما دیجیے۔ حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجیے۔ تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔